औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहि वल महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर महदी। मैं हूँ आलिया आलल महदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आलल महदी अस्सलामु अलैकुम और बीबी मरियम आलल महदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी के साथ हम आज एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मौजू बहुत ज़रूरी मौजू है क्योंकि हम देखते हैं कि जब आम तौर पर हम लोगों से बात करते हैं, बताते हैं, खुशखबरी देते हैं कि क़ाइम आले मोहम्मद अबू सादिक मिनहुस्सलाम का ज़हूर हो चुका है और साथ साथ इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है, तो ज़्यादातर पता चलता है कि काफ़ी गलत फहमियाँ हैं लोगों के पास इमाम मेहदी के बारे में। और ये कि हकीकत जो हदीस की किताबों में मौजूद है वो एक अलग बात है और जो लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो अलग हैं। और इसको हम आज इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम इस पे हम वजाहत करें और गुफ्तगू करें कि हकीकत क्या है और गलत फहमियाँ क्या हैं लोगों के पास आजकल। तो जी चलिए हमारे साथ। गलत फहमी नंबर 1, मेहदी का ज़हूर सबसे पहले खाना काबा में होता है। ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं कि जिस तरह से ज़हूर होगा इमाम मेहदी का वो बाकायदा एकदम से खाना काबा पे नहीं होगा। हम जानते हैं हदीस में मौजूद है कि इमाम मेहदी का ज़हूर जब होता है तो फिर वो एक पॉइंट पर जाते हैं खाना काबा के पास, मक्का जाते हैं। लेकिन क्या वो शुरू में ऐसी बात होती है या बाद में होता है? नहीं, बाद में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहि मदीना वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात है लोगों के ज़हनों में पड़ी हुई है जी कि इमाम मेहदी आएंगे और काबे पे हाथ रखेंगे और ऐलान करेंगे। ये इन लोगों की जो मुल्ला स्कॉलरों ने गलत फहमी इनके दिमागों में डाली हुई है। इमाम मेहदी जाएंगे खाना काबा में, पर वो इस खाना काबा में नहीं जाएंगे जिसका अबू सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया। वो आएंगे उसको खाना काबा को आबाद करेंगे जो इन्होंने पमाच कर दिया था और अपना खाना काबा इन्होंने बना लिया था, उस पर जाएंगे। पर अभी नहीं। सोचने की बात है मेरी पूरी दुनिया से ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोई महफ़िल हो, जैसे मजलिस हो, किसी बारगाह में हो या किसी मस्जिद में हो या खाना काबा में तवाफ़ कर रहे हो, लोग इकट्ठे हों, तो आकर इमाम मेहदी कहेंगे कि नहीं जी हम आ गए, हम इमाम मेहदी है जी, तो क्या लोग मान लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। ये लाठियाँ उठा लेंगे जैसे कि कूफियों वाले ने किया था इमाम हुसैन के साथ। बेशक इमाम हुसैन भी गए थे ना, क्या किया था उन्होंने? ऐसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे आकर पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बेशक ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है, तैयारी करके आएंगे, तैयारी करके लश्कर के साथ आएंगे। लश्कर के साथ आएंगे। बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न है कि जी देखो इमाम मेहदी आ गए हैं, इमाम मेहदी के जो नुमाइंदे हैं वो इस घर में गए हैं, इसी घर में इन्होंने इमाम ने आना था। बिल्कुल इमाम जानते हैं कि मैंने जिस घर में जाकर मैंने बताना है मेरे नुमाइंदों ने, इमाम नहीं आते, इमाम के नुमाइंदे आए हैं, निसार आए हैं जो 313 उन्होंने चुने हैं उनमें से आए थे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने आकर बताया था कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। क्यों आए थे उस घर में? कि उस घर में ज़िक्र हुसैन होता था, हर वक्त इमाम के जश्न होते थे, उस घर में हर चीज़ थी। इमाम को पता था इस घर में जाएंगे ये लोग मान जाएंगे। बेशक यानी उनके असली शिया उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और ये एक सिलसिला है और ज़रूरी सिलसिला, यानी अपने लश्कर को वो तैयार कर रहे हैं। और जिस फेज़ में हम इस वक्त मौजूद हैं वो ज़हूर का वक्त है और खरूज का वक्त एक अलग वक्त होता है। जी जी बिल्कुल, ये हकीकत है वाकई। और इमाम अलैहिस्सलाम जो मादी हैं वो अपने लश्कर के साथ, ये तो सबको पता है ना कि वो वक्त आएगा कि वो अपने लश्कर के साथ काबा में आएंगे और सबको बताएंगे कि मतलब सारे लोगों को उधर बताएंगे तो ज़्यादा बुत परस्ती है ना एक किस्म के साथ। तो
یہ بہت ضروری نقطہ ہے، یعنی کہ بالکل، جس طرح سے حدیث میں موجود ہے کہ وہ کعبے پہ آئیں گے، یہ وہ نشانی نہیں ہے کہ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، کیونکہ یہ خروج کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب انسان کو چاہیے کہ اس وقت تک پہچان جا کے ان کے وقت کا امام ہے کون، تو اس سے پہلے پہچاننا یہ بہت ضروری نقطہ ہے، بہت ضروری، اور ہم اسی فیز میں اس وقت موجود ہیں کہ ہم لوگوں کو اطلاع کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے امام مہدی آ گئے ہیں، بے شک، پر لوگ بتانا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایک دنیا جھگڑے ہوئے ہیں کہ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ مام کا جب ظہور ہوگا تو مام کے پاس جو آئیں گے، ہم آئے ہیں تو کیا آئے ہیں کہ دنیا فارغ امام کے پاس، جی ہاں جی فوکس امام کے پاس۔ کسی نے نہیں، ہمارے گھر میں کسی نمائندے نے نہیں پوچھا کہ امام کہاں ہے، کہاں آئیں گے، ہمیں کہاں جانا ہے، جو آرڈر آتا رہا ہم مانتے رہے ہیں، بالکل، تو یہاں پہنچی ہے امام تک۔ بالکل، کہتے ہیں نا، میں کی بات کہتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ یہ امام علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، پھر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آ کر جب اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، یا اتنی اچھی یہ دنیا ہوتی تو امامت دنیا سے جاتی نا، غیبت میں امام جاتے ہی نا۔ غیبت میں امام کیوں گئے؟ اسی لیے گئے کہ ان کی وجہ سے۔ بالکل، تو آج امام آئیں گے تو کیا یہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ جھوٹوں کو مان لیتے ہیں، فلانی جگہ فلانا مرتد، فلانا پیر، فلانا فقیر بیٹھا، یہ آسان ہوتا ہے ماننا، آسان ہوتا ہے، جا کر بس گیا جی۔ آج کل دنیا مطلب جلدی یقین کر لیتے ہیں نا، جھوٹ کو ہمیشہ پہلے مانتے ہیں انسان، بالکل تاریخی بات ہے، بالکل سچائی کو کم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نقلی مادی ہیں ان پہ زیادہ وہ عمل کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہوگا، یہ مادی اصلی، لیکن ان کے پاس 3 پروف نہیں ہے۔ نہیں بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے، پروف لے آئیں تو یہ لوگ مان جائیں، ثبوت لے آئیں، ثبوت مقرر ہو رسول پاک سے۔ بالکل، دیکھو امام آتے ہیں ثبوت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، بے شک، جو نبی آئے، پیغمبر آئے، امام آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، کس نے مانا انہیں؟ کسی نے مان لیا؟ ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ ان کے انکار کرتے رہے، آخر کار انہوں نے آخر تک نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کیا انہوں نے؟ کتنے سال تبلیغ کی انہوں نے، انکار کیا، پھر انکار کیا۔ 3 گروہ میں کیسے کہتے ہیں کہ لوگ بانٹے گئے تھے۔ ایسے ہی اگر مسلمان اتنے اچھے ہوتے تو 73 فرقے کیوں بنتے؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بہت ہی یعنی کہہ تو سکتے ہیں کہ ایک عجیب غلط فہمی، لیکن ہے لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں غلط فہمیاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہیں لیکن حدیث کے بالکل مترادف ہیں یا بالکل حدیث سے مختلف ہیں۔ مثلا اس غلط فہمی کو آپ سنیے کہ مہدی وہی قرآن استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس آج موجود ہے اور کوئی نئی کتاب نہیں لاتے۔ یعنی آج کل جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، اسی قرآن کے ساتھ مہدی آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایک حدیث پڑھ لیں تاکہ جو ناظرین ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ حدیث موجود ہیں اسی موضوع پہ۔ حدیث میں موجود ہے کہ ابن عمر ایک روایت میں فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ جب قرآن کا بہت حصہ غائب ہو گیا ہے تو یہ سب کیا ہے، بلکہ وہ کہے میں نے حاصل کر لیا ہے جو بچ گیا، یعنی کہ جو بچ چکا تھا وہ حاصل کر لیا ہے، لیکن جو واقعی میں آپ کہہ دیں جو پوری کتاب تھی وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ ایک اور حدیث میں آپ سنیے صحیح مسلم سے، صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایک سورہ پڑھا کرتے تھے جو طوالت اور شدت میں سورہ برات کے مشابہ تھی، یعنی کافی آیتیں تھیں اس میں، البتہ میں اسے بھول گیا ہوں، یعنی سورہ کوئی وہ بھول گئے، سوائے اس کے جو مجھے یاد ہے کہ اگر، یعنی ایک آیت انہیں یاد ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے دولت سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی آرزو کرے گا اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی سے۔ تو یہ ایک آیت ان کو یاد ہے اس سورے سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سورہ ہے وہ غائب ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، یعنی قرآن مکمل نہیں ہے، تو اس نامکمل قرآن کو کیسے استعمال کریں گے؟ ظاہر ہے مکمل قرآن ہی لے کر آئیں گے وہ۔ دیکھو امام علی کو پتہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا جی ہاں کہ یہ قرآن مکمل انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ رسول پاک دنیا سے چلے گئے تھے، جی جی، قرآن مکمل نہیں ہوا تھا،
कुरान मुकम्मल किसने किया? इमाम अली ने किया। बेशक, इमाम अली का लिखा हुआ कुरान इन्होंने कबूल ही नहीं रद्द किया। कर दिया। इन्होंने कहा कि ये हम अपना कुरान बनाएंगे, जैसे इन्होंने अपना काबा बनाया है ऐसे इन्होंने अपना कुरान भी बनाया था। आयतें कहीं बदल नहीं सके, आयतें वही है, पर कई इन्होंने बदल दी हैं कि इनको पता ही नहीं है कि क्या लिखा कहीं हुआ की तफसीर गलत लिख दी, कहीं की के जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, कुछ आयतें गायब ने इधर की आयत उधर रख दी है, इधर क्या, तो बंदे लोग सारे कंफ्यूज हैं कि इसका ये क्या दो मतलब लाइन इधर है तो बाकी ढूंढो पूरे कुरान में। ये तो मैंने खुद देखा है कि एक आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा पढ़ा है तो उसको मैंने पूरे कुरान में ढूंढा, वो एंड पे मिला है। और ये बात सच है, ये सच है। इधर की आयतें उधर कर दी हैं, इधर की आयतें उधर कर दी। कहना मना है लेकिन सच्चाई सामने है सबके। बिल्कुल, ये तो सारे लोग। और इसी वजह से मेहदी जब आएंगे, और हम जानते हैं कायम आले मोहम्मद आ चुके हैं, उन्होंने नई किताब लिखी भी है और उस नई किताब में वाकई में इलाही इल्म मौजूद है और ये भी एक पेशन गोई है जो कि पूरी हो चुकी है। इसके बारे में भी एक हदीस है जो मैं पढ़ लूँ आपकी इजाज़त के साथ इंशाल्लाह। अबू जाफर मिन्हुस्सलाम ने फरमाया, कायम एक नए मामले, एक नई किताब और एक नई शरीयत के साथ आएंगे जो अरबों के लिए मुश्किल होगा। बहुत भारी होगी, बहुत भारी, क्योंकि अरबों के लिए बारी इसलिए होगी कि ये जो मुकम्मल कुरान हो गया ना, क्योंकि इसकी हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में किताब आएगी, कुरान आएगा, हर चीज़ बदलेगी, शरीयत बदलेगी। देखो ना, शरीयत 7वीं शरीयत आज की है। मुल्ला क्या कहता है, स्कॉलर क्या कहते हैं, गलत फहमी में लोगों को डाला हुआ, नहीं जी शरीयत एक या क़यामत तक रहेगी। कोई बात भी जो है ना, बग़ैर जैसे कि हर दौर में नबी आते रहे, शरीयतें बदलती रही, ये कैसे हो सकता है कि इमाम आए और शरीयत ना बदले? सोचिए ना, बहुत ज़रूरी सवाल। कि इमाम आ जाए और शरीयत वही रहे, नहीं, इमाम आकर शरीयत बदलेंगे, ये हराम को हलाल, हलाल को हराम करेंगे, जो इनका दिल चाहेगा वो कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयतें बदलती रही, डिफरेंट इब्राहिम की शरीयत और थी। जैसे मज़हब का मतलब आदमी लेकर आएगा, मज़हब लेकर आएगा तो वो शरीयत भी ज़ाहिर है उसके साथ ही बदलेगी। हैदनामा जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और ज़माने के हिसाब से ही वो शरीयत आती है और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से शरीयत आती है, ज़हनों के मुताबिक। और मेहदी पूरी दुनिया के लिए आएंगे तो फिर वो सिर्फ एक खास इस्लाम के साथ नहीं आएंगे। ये कहते हैं ना कि मेहदी आएंगे बस, मेहदी मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आएंगे। बेशक, पूरी कायनात बदलेंगे उनका। कहते नहीं कि जुल्म ख़त्म हो जाएगा, अमन और सुकून और मोहब्बत और प्यार रहेगा, रूहों के रिश्ते होंगे, हर किसी को एक दूसरे की पहचान होगी। बेशक, आखिरी ज़माने की ये निशानी है ना, दुनिया देखो क्या गुमराही में है, कितना अजाब आया हुआ है, किस पर आया हुआ है? बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर। जी बिल्कुल, हाँ, मुसलमानों पर ये अजाब है। और इसी वजह तो देखो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लोग थोड़ी सी बात हो ना तो उसे उठा लेते हैं। देखो हम पर्दे में बैठे हैं, सर पे दुपट्टा नहीं, क्योंकि हमारी शरीयत में नहीं है सर पे दुपट्टा, कुरान में भी नहीं लिखा हो, पर्दे का लिखा है, सर के पर्दे का नहीं लिखा है, सर के पर्दे का नहीं लिखा। फ़लस्तीन में इतनी शिया औरतों की और सुन्नत अल जमात औरतों की बेरुमती हो रही है, इतनी क्या कहते हैं बेगैरती फैली हुई है। तो क्या इन्हें गैरत नहीं? उठो ना, मुसलमान हो ना, इस पर जोर दो ना, इस पर बात करो ना कि औरतों के साथ क्या हो रहा है। कश्मीर में जाओ, औरतों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं उन्होंने किए। और हैरत है वही लोग कर रहे हैं ये बेहुरमती, जो कहते हैं कि सर का पर्दा है और औरत को हिजाब सर पे रखना होता है, ये ऐसे लोग हैं जो बेहुरमती कर रहे होते हैं। तो फिर ये तो आई नहीं, ज़माने के साथ मुनाफिकत है। हर शरीयत आती है ज़माने के साथ बदलती है। बेशक, तो हर चीज़ जी है ना उस वक़्त शरीयत के साथ साथ ज़हनों के मुताबिक, इंसानों के लोगों के ज़हनों के मुताबिक ही चेंज हुई है ना, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो हिजाब हो। लेकिन ये ज़रूरी नुक्ता है, जिस तरह का वो माहौल हो या जिस तरह का माशरा हो, इस तरह का वो लिबास भी बिल्कुल बेशक। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल मुसलमान अगर ये बात ना समझें
تو ان کے لیے کافی بھاری بات ہو جائے گی کہ اچھا مہدی یا قائم ایک نئی کتاب کے ساتھ کیسے آئے ہیں قرآن کے علاوہ. لیکن یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے کہ وہ آئیں گے قرآن کے علاوہ ایک کتاب لے کر, کیونکہ اس وقت قرآن نامکمل ہے اور یہ بات حدیث میں واضح ہے. خاص طور پہ اہل تشیع کے مسلمان کو یہ بات قبول کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی ہی تاریخ میں یہ بات واضح ہے. جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ امام علی کے پاس پوری کتاب موجود ہے, لیکن جو مسلمان ہیں ان کے پاس نہیں ہے. یہ امام مہدی کے پاس موجود تھی تو آج کتاب مکمل ہو کر ابا صادق علیہ السلام نے آپ کے سامنے لے کر آئے. بالکل وہی ابا صادق جو امام مہدی کی طرف سے پیغمبر ہیں, رسول ہیں. بالکل. جی اب ایک اور غلط فہمی جو ہم بہت سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ مہدی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہیں. یہ کافی دلچسپ غلط فہمی ہے, اور میرے خیال میں مہدی کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں. اور آپ بتائیے یہ کیا کامن سینس کے حساب سے صحیح بات ہے یا اس میں کچھ؟ اب دیکھیں, اب صادق علیہ السلام ایک مادی ہیں, سیکنڈ مادی ہیں. جی ہاں. تو انہوں نے خود سے تو نہیں نا فیصلہ کیا کہ میں مادی ہوں, جس طرح لوگ عام دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں دیکھ لو ایک آدمی ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بچپن سے ہی خواب آ رہے ہیں, یہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مادی ہوں. اب صادق علیہ السلام واحد ہیں جو جنہیں مطلب اللہ کے طرف سے چوز کرتے ہیں, اور امام مہدی آخر زمان جو زمانے کے امام ہیں انہوں نے انہیں چوز کیا کہ تم مہدی ہو. بالکل. اور کس طرح سے؟ کس کے نام ان کا عبداللہ ہاشم تھا, اور انہوں نے لقب بھی دیا اب صادق علیہ السلام. بے شک. تو یہ ہر کوئی تو نہیں نا جو منہ اٹھائے تو مہدی بن جائے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ وہی نام بہت دنیا میں بہت کھڑے ہوئے ہیں, پر پروف کے ساتھ آئے نا. جی ہاں, ہمارے میں پروف کے ساتھ ہیں. جی جی. اور شاید ناظرین کہیں کس طرح کا پروف جو ہم بتا چکے ہیں پہلے, وہی ثبوت کہ ہم جس مہدی کو مانیں گے یا ہم جس قائم کو مانیں گے وہی قائم ہوں گے جن کو ہمارے رسول نے مقرر کیا ہو. ہم کسی بھی عام انسان کو نہیں مانیں گے, ہم صرف اس کو مانیں گے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں مقرر کیا ہو, اور انہوں نے اسی وصیت کو ہی کہا کہ اس وصیت میں میرا نام ہے, اور اس وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کوئی کسی اور کا نام عبداللہ ہے. ہاں جی, میرا نام بھی عبداللہ ہے. عبداللہ تو کئی ہیں نا, مطلب دنیا کئی عبداللہ ہیں, لیکن ایک واحد عبداللہ نے کہا, عبداللہ ہے جس نے کہا کہ میں مادی ہوں. جی ہاں, میں مادی ہوں, سیکنڈ مادی. بے شک. دیکھو تو ہم لوگوں کو ماننا چاہیے. جو ابا صادق علیہ السلام ہے نا, یہ بھی ہماری طرح گئے تھے. امام نے جب بلایا تھا نا, انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مہدی ہوں. بلا کر انہوں نے بتایا نا کہ تم عبداللہ ہو, تمہارا ول میں نام ہے. بے شک. تم مہدی ہو. اور تم دیکھو امام زمانہ سامنے آ جاتے نا, یہ لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا. ایسے کیا بھی ہے, پروف ہے, ایسے کیا بھی ہے لوگوں نے امام مہدی کے ساتھ. جی. پھر امام احمد الحسن علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام. جی. اس کے بعد پھر امام نے کہا نہیں, تم عبداللہ ہاشم, تم جاؤ مہدی, تم دنیا کو کہتے ہیں نا کہ ان کے امام جی عربی نہیں بولتے, یہ انگلش میں بات کرتے ہیں. بالکل, کیوں کرتے ہیں کہ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے. ابا صادق کو عربی نہیں آتی. ابا صادق کو عربی کیڑی زبان ہے جو نہیں آتی ابا صادق کو, پر ابا صادق انگلش کیوں بولتے ہیں کہ ساری دنیا کو سمجھ پہ آ جائے. جی ہاں. امام عربی ہیں, امام احمد الحسن علیہ السلام عربی ہیں, ابا صادق علیہ السلام ان کے ہی ہے, بھائی یہ بھی اہل بیت ہے. پر ابا صادق علیہ السلام نے کو انگلش میں اسی لیے امام علیہ السلام نے بٹھایا کہ تم دنیا کو بتاؤ. آسانی کرنے کے لیے دیکھو نا, ہر زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. چاہے کتاب ہے گول آف دا وائز, بالکل وہ بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, عربی, انگلش, اردو, ساری زبان میں کیا ہے. کسی کو ایکسکیوز نہ ملے, کسی کو یہ نہ رہے کہ ہمیں تو اس زبان کی سمجھ نہیں تھی. سبحان اللہ, بالکل صحیح بات ہے. اور تاکہ ناظرین کو بالکل واضح ہو, ابا صادق 12 مہدیوں میں سے ایک مہدی ہے. اور جو 12ویں امام ہے وہ جو کہتے ہیں ہم سرکار دو عالم, وہ امام محمد مہدی ابن حسن العسکری, ان کے بارے میں وہ تو ظاہر ہے وہ تو امام مہدی ہیں ہی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے, یا زیادہ تر آپ کہیں کہ اہل تشیع مسلمان انتظار کر رہے ہیں, اور ان کا ظہور ہو چکا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے 12 مہدی کو بھیجے ہیں, اور ان 12 مہدیوں میں سے ایک مہدی ہیں ابا صادق. اچھا, اب یہ جو غلط فہمی ہے یہ لوگوں کے دماغ میں کیوں ہے کہ مہدی کو معلوم نہیں ہوگا, اور زیادہ تر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا. تو ایک حدیث ہے, اس حدیث کو آپ سنیے ہمارے ساتھ, اور اس کی وضاحت بھی سنیے. حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے, اللہ ان کا معاملہ ایک ہی رات میں ٹھیک کرتا ہے. تو اس حدیث سے جو مسلمان ہیں ان کی غلط فہمی ہو چکی ہے کہ اچھا جو علماء ہیں ان کا آپ کہہ دیں کہ ان کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ مہدی کو ایک ہی رات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مہدی ہیں اور دوسرے دن وہ مہدی ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک لحاظ سے تو امام مہدی جو 12ویں امام ہیں ان کے حساب سے تو بالکل یہ بات اس پہ فٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ امام مہدی شروع سے انہوں نے جو مقرر کیے مہدی, جیسے ابو صادق انہوں نے مقرر کیا, امام احمد حسن کو انہوں نے کیا. کیا مطلب اس کا کہ انہوں نے ان کو بتایا آپ کا نام وصیت نامے میں موجود ہے, تو ایک رات میں ان کا معاملہ واقعی میں بدل گیا. تو یہ دونوں حساب سے بات صحیح ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابو صادق کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ 12 مہدیوں میں سے ایک مہدی ہیں, اب ان کو ماننا ضروری ہے لوگوں کے لیے, بہت ضروری. بے شک. ایک اور غلط فہمی کی طرف اگر ہم رخ کریں, اچھا یہ غلط فہمی کافی ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ سب کے لیے نہیں آئیں گے. زیادہ تر مسلمان کی سمجھ میں یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ مہدی صرف عرب مسلمانوں کے لیے آئیں گے, کہ جب مہدی آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے اسی لہجے میں بات کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں, اسی انفارمیشن کے ساتھ آئیں گے. لیکن یہ میں نے تو کئی جگہ پہ پڑھا ہے, کئی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ عرب لوگ جو ہیں وہ پہلے انکار کریں گے, تو وہ کیسے ان کے لیے آئیں گے, صرف ان کے لیے. امام مہدی جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں, پوری انسانیت کے لیے, ہر مذہب کے لیے. بالکل بالکل. تو یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف عرب لوگوں کے لیے آئیں گے. بالکل یہ غلط سوچ ہے, بہت غلط سوچ ہے, بہت غلط. نہیں, امام مہدی جو ہے پوری کائنات کے لیے آئیں گے, پوری کائنات, عیسائیوں کے لیے بھی آئیں گے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے نا امام مہدی کے. یہ تو حدیث ہے نا کہ جب امام مہدی ہو گئے نال عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو گئے, تو یہ پورے پروف کے ساتھ آئیں گے اور آ چکے ہیں, یہ نہیں آئیں گے, آ چکے ہیں. بار بار ہم کیا بتاتے ہیں لوگوں کو, یہی بتاتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں جو غلط فہمی ہیں یہ نکل جائیں. جی ہاں, لوگ امام کو ماننے لگیں, کچھ بچ جائیں. یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ علم کے ساتھ آئیں گے, جو اس علم کے نیچے آ جائے گا وہ بچ جائے گا, جو اس کے آگے ہوگا وہ فتح پا جائے گا, جو اس کے پیچھے رہ جائے گا وہ فنا ہو جائے گا. یہ تو حدیث ہے نا, امام کی ہے. تو امام بھی بار بار یہی بتاتے گئے ہیں نا, پر کسی نے ان سے علم لیا ہی نہیں. امام علی سے کس نے علم لیا؟ امام علی نے یہی کہا تھا نا کہ جتنا مجھے علم تھا کسی نے مانگا ہی سیکھا ہی نہیں, جتنا میں سخی تھا کسی نے مانگا ہی نہیں. ہر چیز جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. آج جب صادق علیہ السلام موجود ہے, یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے, آؤ پھیلا بھی رہے ہیں, لوگوں کو بس یقین نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیوں ثبوت کے ساتھ, لیکن کسی کو یقین ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے زیادہ تر مسلمان وہ حیرت میں ہیں, لیکن جو غیر مسلمان ہیں وہ اس علم کو سن کر وہ حیرت انگیز ہو رہے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں ان کی طرف, کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, ہندو تک, ہر کسی کے لیے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. انتظار کر رہے ہیں, عیسائی انتظار کر رہے ہیں, ہندو انتظار کر رہے ہیں, سکھ انتظار کر رہے ہیں. ہندو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے قالقی آئے گا. بے شک. قالقی کون ہے؟ سب ایک ہی ہوگا, کیونکہ ہر ایکول ہو جائے گی, ہر چیز ایک ہو جائے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ نے بھی کہی, کیونکہ واقعی میں یعنی سوچنے کی بات ہے. اگر وہ سب کے لیے آ رہے ہیں تو کیا جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے, کیا وہ آ کر سعودی عربیہ جیسی دنیا بنا لیں گے پوری دنیا کو, یا ایران جیسی دنیا بنا لیں گے, کیسا ابایا پہنے ہوں گے, یا کیا ہوگا؟ امام مہدی ایک ایسی شریعت لے کر آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں جو پوری دنیا کے لیے فٹ ہو, یا ان کے لیے یعنی ایک صحیح شریعت ہو, ان کے مطابق. تو شریعت بنی ہے نا ایسی کہ دنیا کے ذہن, پوری دنیا کے ذہن کے مطابق یہ شریعت بنی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور اسی وجہ سے ایک اور غلط فہمی, اسی بات پر ایک اور غلط فہمی جو اسی لحاظ سے ایک اور یعنی آپ دیکھ لیں ایک اور پرسپیکٹیو ہے, ایک اور نظریہ ہے کہ مہدی اسی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جسے ہم آج جانتے ہیں. کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے, یا اسی اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ آج کل واقف ہیں؟ یہ تو بات ہوگی نا کوئی چھٹا عہدنامہ ہی چل رہا ہے. جی ہاں, میرے ذہن کے مطابق تو چھٹا عہدنامہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی. سبحان اللہ. انہوں نے ان کی آل کو قتل کر دیا تھا. تو کیا ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک موجود ہے؟ یہ تو سوچنے کی کیا ہم نے اس عہد نامے کو پورا کیا کیسے چل رہا ہے؟ نہیں, وہ اسلام نہیں چل رہا, یہ حقیقت ہے.
حقیقت ہے. ظاہر ہے وہ سارا کچھ چینج ہوگا جی آخری وقت. ہاں یہ تو شریعت اہدنامہ بھی چینج ہوگا. ٹھیک بی بی مریم نے بتایا کہ شریعت تو ہر چیز چینج ہوگی, کیونکہ نہ ماننا, کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی امام کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے نا یہ عربوں کے لیے باری ہوگی, یہ وہ مسلمانوں کے لیے باری ہوگی. نہیں مانیں گے کہ نہیں جی دیکھو ہم سر سے دوپٹہ اٹھا کر یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ کہیں گے وہ کہیں گے, ہر بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. جیسے کہ کئی بار بتا چکے ہیں کہ جیسے کوفہ میں امام حسین گئے تھے تو لوگوں نے نہیں مانا تھا, ایسے ہی یہ بھی جائیں گے تو کہیں گے کہ فاطمہ کا لال چلا جا, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت عیش عشرت کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے. انہیں امام کی ضرورت نہیں ہے, تو واقعی میں ان کے لحاظ سے ان کو ضرورت نہیں ہے امام کی. تو دنیا میں کیا کریں گے امام, پھر عذاب آئے گا, پھر اللہ کا غضب آئے گا. امام کے عذاب, اللہ کا غضب آئے گا. عذاب تو آ رہا ہے, آ گیا کئی جگہ پہ وہ اشارے مل رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی نشانیاں سارے موجود ہیں. اب صادق علیہ السلام نے جو ممبر پہ بتایا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا, سب آنکھوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے. اب صادق علیہ السلام کے دعوے میں کون آ رہے ہیں نثار, جو بیگار ہیں بیچارے, جو یتیم ہیں, جو بیوہ ہیں, جو مظلوم ہیں, جو طلاق شدہ ہیں, جن کے گھر والے انہیں پسند نہیں کرتے, اور جن کو معاشرے والے کم سمجھتے ہیں, کم سمجھتے ہیں, بہت لو کاسٹ, ان کو اب سمجھنے کا اعلیٰ درجہ دیا گیا. جیسے دنیا میں ہمارے رواج تھے کہ کوئی آ جاتا ہے لو کاسٹ کا بندہ تو اس کو نیچے بٹھاتے تھے, اب وہ پلنگوں پہ بیٹھتے ہیں. جیسے کہ آج کل متحدوں کے گھروں میں مریض جاتے ہیں تو بنے بیٹھتے ہیں, وہ گھروں پہ بیٹھتے ہیں. ایسے ہی کہنے سے وہ لوگ آ رہے ہیں, ان کو بس عادت پناہ دے رہے ہیں. نہیں, ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا بصادق کے ساتھ, کتنے ہر کسی کو ایک درجہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے تم غریب ہو تم نیچے بیٹھو, نہیں, خود بھی ساتھ بیٹھتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں خادم ہوں لوگوں کے, میں خادم. جیسے ان کے بچے تعلیم لے رہے ہیں, سب نثاروں کے بچے ایسی تعلیم لے رہے ہیں, ایکول سب کو. اور لیلا ناظرین کے لیے بہت ضروری نقطہ بتائیے کہ اگر اسی اسلام کے ساتھ آ رہے ہوتے مہدی تو وہ غیبت میں کیوں گئے, کس نے ان کو غیبت میں بھیجا, کس نے مجبور کیا ان کو کہ وہ غیبت میں جائیں؟ یہ مجبور کیا مسلمانوں نے, لوگوں نے. امام علیہ السلام کو مجبور کیوں جانا پڑا؟ کوئی کلے امام تو نہیں تھے نا جو ایک دم اٹھ کر غیبت میں چلے گئے تھے. 11 امام تک انہوں نے بہت ظلم اور ستم کیے. بے شک امام موسیٰ کاظم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, مولا حسین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, امام حسن کو انہوں نے زہر دے دی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے زہر دوا دی کہ ہم جلدی جلدی کرسیوں پر بیٹھ جائیں, خلیفہ بن جائیں, بادشاہی مل جائے, دولت مل جائے. دولت کے لیے انہوں نے کیا تھا نا, تو قرآن مکمل ہی نہیں نہ ہوا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت تائی دے گئے تھے نا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو پکڑ کر رکھنا ہے, ایک میری البیت اور قرآن. البیت کے بنا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل نہیں, نامکمل قرآن, نامکمل قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ جو بصادق علیہ السلام سمجھا رہے ہیں آج دنیا سن رہی ہے, سن کر دنیا وہ قرآن کے لفظ ہیں سمم بکم یونفارم لا یرجعون, یہ لوگ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, وہی لفظ آ رہے ہیں قرآن کے ہیں, وہی بات آ رہی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. مجھے یاد ہے جب کرونا نے آنا شروع ہوا تھا نا تو میں نے پیچھے فون کیا اپنی ماں کو, تو کہنے لگی کہ اتنا مطلب شور ہو رہا ہے کہ کرونا ایسی بیماری ہے, دیکھو سب لوگ اپنے اپنے قرآن کھولو, اس میں کوئی پتہ نہیں بال ملے گا تو اسے بس اسے دعا مانگو تو یہ کرونا بیماری. دیکھو لوگ کیسے یقین کرتے ہیں ان چیزوں پہ کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو, جلدی جلدی قرآن. سب نے قرآن کھولے بھی, اور ہم پتہ نہیں وہ کیسے وہ پتہ نہیں بال کہہ رہے ہیں کہ نکلتے ہیں. تو ان چیزوں پہ جھوٹی مطلب جو افواہ ہے اس پہ کتنی جلدی لوگ کر لیتے ہیں اعتبار. تو یہ جو حقیقت بیان ہو رہی ہے اس کو کوئی جو حقیقت ثبوت کے ساتھ آج کل لوگ تعویذوں پہ زیادہ لوگ, دنیا کا دور ہے, عالموں نے بس دکانیں کھولی ہوئی ہیں, تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بس علم سکھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یقین کر رہی ہے, دیکھا دیکھی لوگ بس اس پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے.
یہی ہوگا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث میں موجود ہے جی کہ کم لوگ مانیں گے مہدی کو. ایک اور غلط فہمی لوگوں کی ذہنوں میں کیا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کو تمام مسلمان مان جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان سنیں گے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ایک ساتھ وہ جا کر وہ کعبے پر ہاتھ رکھیں گے، اعلان کریں گے، پھر ہماری کانوں میں آواز آ جائے گی. یہ کانوں میں آواز ہے نا. موبائل کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، ٹی وی کیا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے، واضح آواز آ چکی ہے. اور یہ سب بس بہ رہے ہیں، یہ سب بے شک. اور یہ سب جو خروج کی نشانیاں ہیں وہ الگ بات ہے. اس وقت تک جو ان کے واقعی اصلی انصار ہیں، واقعی اصلی شیعہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دوڑیں مہدی کی طرف. ان کو آواز آ چکی ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ کم لوگ مانیں گے. اس حدیث کو سنیے ہمارے ساتھ. اب عبداللہ بن السلام نے فرمایا، اے عربوں اپنے لیے ڈرو، میرے پاس ان کے لیے بری خبر ہے، ان میں سے قائم کے ساتھ کوئی خروج نہیں کرے گا. بہت بھاری بات سن کے تو انسان کانپنا شروع کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی واقعی میں سنیے، اگر مہدی کو ماننے والی بات اتنی آسان ہوتی کہ جو سب عرب مسلمان ہیں جو عربی اسپیکنگ ہیں، عربک اسپیکنگ لوگوں کو تو زیادہ ماننا چاہیے، وہ سب سے کم مانیں گے. دیکھو عالیہ، لوگوں نے جب سنا ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، لوگ نہیں مان رہے. جن کے قیدے ہیں یا جو پیغمبر ہیں، امام ہیں، وہ مان گئے ہیں. وہ ابا صادق کے ساتھ ہے. ہر نبی، ہر اولوالعزم نبی ابا صادق علیہ السلام کے ساتھ ہے. وہ بتا بھی رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون کون ہے. جی جی. تو یہ لوگ مان نہیں رہے. تو جب خروج ہوگا تو پھر ان لوگوں کو کوئی چانس نہیں. بے شک. نہ ہی امام آ کر پھر امام نے گردنیں اڑانی ہیں سب کی. پھر وہ جنگ ہونی ہے کہ یہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے. واقعی تو سورت واقعہ کو پڑھو نا. سورت واقعہ میں یہی ہے نا مریم. بالکل صحیح نصیحت دیا، دائیں والے اور بائیں والے. بالکل صحیح نصیحت دیا. سورہ واقعہ میں بہت یعنی صحیح طریقے سے سمجھایا ہے اس دور کے بارے میں. اس دور کے بارے میں ابا صادق کیا کہتے ہیں کہ سورت واقعہ لگایا کرو، سنا کرو. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو سوچو سمجھو یہ کیوں ترجمہ اس طرح کا ہے، کسی مقصد کے لیے. مطلب قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکے. ابا صادق خان کا سمجھا رہے ہیں نا. قرآن کا بھی انہوں نے سمجھایا ہے. ہر آیت کا، ہر بسم اللہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر چیز ابا صادق نے بتائی ہے. بے شک بتائیے. قائم آل محمد ہے ابا صادق. قائم آل محمد ہے. ہو سکتا ہے جو ناظرین ہیں امام نے قائم کی ہے، اللہ کی طرف سے قائم ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابا صادق کا نام ول میں لکھ کر گئے ہیں. تو یہ لوگ ول کوئی نہیں مانتے. تو یہ نعوذ باللہ قرآن میں جو لکھا ہے ول کا وہ جھوٹا ہے. اور ابا صادق علیہ السلام کے پاس جو علم ہے نا، وہ میں نے آج دن تک کسی کے پاس سے نہیں سنا. بے شک میں سنتی رہی ہوں لوگوں سے کہ یہ ہوگا، آخری ٹائم ہے، یہ ہوگا. میں نے کتابیں بھی پڑھی، لیکن ابا صادق جو علم دے رہے ہیں نا، کسی نے نہیں دیا. ایک اور لیول ہے، ایک اور اسٹینڈرڈ. اچھا اب اور سوچنے والی بات ہے، جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں نا، سوچنے واقعی یہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو باقی لوگ کیوں نہیں سوچ رہے اس طرح کا؟ نہیں نا، لوگوں کے ذہن کم ہی نہیں کر رہے. کیونکہ جو کچھ وہ بتا ذہن رہے ہیں خراب کس نے کیا ہے؟ جس متعدد کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے میری دکان نہ بند ہو جائے، یہ ادھر نہ چل پڑے. ملا اسکالر جو بھی ہیں، پیر جو ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ. یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ ہماری جو آخری غلط فہمی جس پہ ہم وضاحت کریں گے اسی نقطے پر ہے. جی. کیونکہ جو تمام ہم نے ابھی غلط فہمیاں بتائی ہیں لوگوں کو کہ ان کو ہیں غلط فہمیاں، یہ سب ایک غلط فہمی پر بیس ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہدی کو پہچاننے والے اور ان کی حمایت کرنے والے علماء ہوں گے. اور واقعی میں یہ جو تمام ہم نے باتیں بھی بتائی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے ہیں کہ علماء نے ہی ان کو یہ سکھایا ہوا ہے، حالانکہ یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے. اس حدیث کو اب اگر ہم پڑھیں، کہا جاتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین ہوں گے، سب سے بدترین ہوں گے. ایک اور حدیث میں موجود ہے وہ غدار ہوں گے. ایک اور حدیث میں ان کو کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ ہمارے شیعوں کے کمزوروں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہوں گے، بدتر ہوں گے. اور یہ کہ وہ خدا کی تخلیق میں سے سب سے بدترین ہے. یعنی جو علماء ہیں آج کل کے علماء ہیں. دیکھو نا کتنی پیاری بات ہے.
समझने वाले को मैं बार बार कहती हूँ कि जिसके पास अक्ल होगा वो समझ जाएगा कि ये उलमा आपको इधर आने नहीं देते कि आखिरी ज़माने में क्या होने वाला है, क्या होगा, या सही हदीसें इनको नहीं बताएगी। बिल्कुल नहीं अल-बैत की वैसे भी सही जो किताबें हैं, सही हदीसें उन्होंने गैब करती थी। जी हाँ, जो आज जो बच चुकी है, लोगों तक इल्म ना पहुंचे। जी हाँ, ये इनको खतरा था ना। इन्होंने कई हदीसें बदलाई हुई हैं। हदीसें को इनकी सच्ची हैं, सब हदीसें इनकी झूठी हैं। सब ये अपनी अपनी दुकानें अपने अपने, आज तो यूट्यूब बन गया है, आज तो लोगों ने बहुत ज़्यादा धंधा बन गया है कि बैठो जी बस अपनी शो मिनट करो और पैसे कमाओ। ये भी पैसे कमाने की दुकान बना ली है इन्होंने। जैसे कि आज दिन तक कुरान बिक रहे हैं, किताबें हदीसें फ्री में दे रहे हैं, अब सादिक अलैहिस्सलाम नॉलेज फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं, वाकई बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये जो किताब है फ्री में हर ज़बान में, इंशाल्लाह उर्दू ज़बान में भी आएगी और आपने और ऑनलाइन में है, जी ऑनलाइन में है उर्दू ज़बान। और मज़े की बात है कि जो मौलाना है वो तो एक लफ्ज़ जब बोलते हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं। जी यहाँ तक तो कि ये इमाम हुसैन कितनी का प्यारी बात जिक्र है। ही, बिल्कुल उसको भी हुसैन वो- का जिक्र भी वो पैसों से बेचते हैं। और यही उलमा है जिन्होंने अजीब तरह की बातें बताई हुई हैं लोगों को, बिल्कुल हदीस के ख़िलाफ़ की बातें। हम चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं इस वजह से कि हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है, हम जो भी जानते हैं, जो भी हमने सीखा है बसादिक से, ये सब के सब हदीस के ही हिसाब से है, सबूत के हिसाब से है, कुरान के हिसाब से। किताबों में जो बातें मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें बताया गया है मोहम्मद आल मोहम्मद की तरफ से कि ये मुसलमान को जाननी चाहिए, उन्हीं के हिसाब से हम बता रहे हैं। जी और कोई बात ऐसी नहीं आती हमारी तरफ से, जो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। अपनी तरफ से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बेशक, तो वो बात सच्ची होती ही नहीं, वो जो अपनी तरफ से बताई जाती है ना, वो चंद दिन ही है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, फिर नई बात शुरू हो जाती है। ये इधर भागे, ये मुल्ला ठीक है, ये मौलवी ठीक है, ये जाकर ठीक है, इसने ठीक पढ़ा है, ये नारे बहुत लगाता है मामेली के। ज़बान से मुंह से बोलने से क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब यकीन ही ना आपका हो। यकीन के साथ बोले ना, अमल के साथ, अमल के साथ बोले। और आज अमल लोगों का पता चल गया ना, क्या अमल है लोगों का, तो अमल करते नहीं, लोगों को कहते हैं कि अमल करो, अमल करो। और अमल के हिसाब से अगर हम कहें तो इस वक्त तक अब सादिक मिनसलाम के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सका, यानी उनके ख़िलाफ़ किसी ने कोई आर्गूमेंट बनाई नहीं है। वो बता ही नहीं सकते कि वो गलत क्यों हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं सबूत किया उन उलमा ने कि अब सादिक गलत हैं। एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है किसी ज़बान में, किसी प्लेटफॉर्म में, किसी भी उलमा ने, किसी भी आलिम ने, किसी भी पीर स्कॉलर ने ऐसा नहीं किया आज तक कि उनको गलत दिखाए। तो अब अमल ये होगा किसी भी वाकई मुसलमान के लिए जो अपने आप को वाकई मुसलमान कहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमान अगर हैं वो, तो उनको चाहिए कि इस पर अमल करना, अमल करें और इस तारीकी के दौर में किसी शेख या आलिम के पीछे ना जाएं। अब इंसान आखिर में अल्लाह के पास अकेले जाएगा अपना कीदा। तो आखिरी नसीहत आपकी तरफ से ले लो। आखिरी नसीहत मेरी ये है इन लोगों से कि पूरी दुनिया से लिए कि देखो ये इमाम पूरी दुनिया के लिए इमाम है, और इमाम ज़माना जो बता रहे हैं, अब सादिक अलैहिस्सलाम जो बता रहे हैं वो सच है और हक है। अगर इसको मान जाएंगे तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर नहीं मानेंगे तो गलत रास्ते पर हैं। ये ना कि ये औरत कह रही है तो हम इसको नहीं, ये इमाम की बातें हैं, ये इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्योंकि कैम किया है बस सादिक अलैहिस्सलाम को इमाम अलैहिस्सलाम ने। ये कैम आले मोहम्मद है बेशक। तो इन्होंने हर चीज़ बताई है, कोई चीज़ इन्होंने छिपा कर रखी ही नहीं है। देखो दुनिया की अमेरिका का प्रोफेसर आया है, उसने खुद आकर किताब पढ़कर आप दुनिया को सुनाई है। जी, डॉक्टर आर्य रसवार की बात है। जी हाँ जी, उसने दुनिया को बताया कि ये किताब में ये लिखा है, यहाँ का मेयर आया है, यूके का मेयर आया है, वो किताब लेकर गया, उसने पढ़ी है, उसने कहा कि ये किताब ठीक है, दुनिया पढ़ रही है। ये नहीं भी तुम मुसलमान ना मानोगे तो दुनिया नहीं मानेगी। बहुत दुनिया सोच ये भी यानी कि कुरान के अलावा कोई किताब ही ना पढ़ो, मतलब दूसरे मजहब की किताब को टच ही नहीं करो, उसके हाथ ही नहीं लगाओ, बाइबल को नहीं हाथ लगाओ, ये तौरात को नहीं हाथ लगाओ, भगवद गीता सब छोड़े हुए हैं। तो यही सोचे तो हमें जहलियत की तरफ लेकर जा रही हैं। जी हाँ। तो जो इन किताबों की नहीं मानेगा, तौरात, इंजील, ज़बूर को नहीं मानेगा, वो कुरान को भी नहीं मानेगा।
کیونکہ یہ بھی نبیوں کی کتاب اللہ کی طرف پیغام سے تو آئی ایک ہی ہے، ملا نا۔ اللہ کی کتابیں ہیں سب۔ بالکل الحمدللہ کہ آج ہم نے ان باتوں کو واضح الحمدللہ کر دیے ہیں، اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ جو ناظرین اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ پہ بھی جوائن کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اور جی الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا آج کے شو کر تھینک یو عالیہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ آپ آئیں، بہت اچھا لگا، ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا لگا الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ کی اجازت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔